Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum guys. Welcome to my YouTube channel. इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का एक बहुत ही अहम वीडियो आप लोगों के सामने पेश करने जा रहा हूँ। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। आप लोग वीडियो की शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक आम आदमी के ख्वाब में आ सकता है, या जिन लोगों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी जिन लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में देखा है, क्या वो लोग झूठ बोलते हैं? आइए हम सुनते हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को, जो कुरान हदीस के हवाले से यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाब में आने का बारे में यानी बड़ा डिटेल अंदाज में बता रहे हैं। आइए हम सुनते हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को। आप देख रहे हैं वो बापा जानी की भी वीडियो बकायदा एक बंदा सामने खड़ा होता है, जी बापा जानी मुझे नबी इस्लाम की तरफ से आपके लिए एक पैगाम मिला है जी। इलियास कादरी को मेरा सलाम कहना और उन्हें कहना कि दीन का काम इसी तरीके से करते रहो। तौबा तौबा, ए दीन का काम पे करता है बंदा। बाबा जी की घोड़ी जेड़े तुहानू इस किस्म के तावीज़ात पे दसदा, दीन का काम हो रहा है। अंदाजा करो, अल्लाह से डरो यार। दीन का इससे ताल्लुक है, ठीक है। जो जहां की स्टोरियां सुनाना और इसको आपने दीन बना दिया। नबी इस्लाम कहेंगे कि काम जारी रख दो। तौबा तौबा तौबा, अंदाजा करें। तो ये ख्वाब सारे बयान करते हैं। यहां पे भी ये जो तारजमी साहब को अगर किसी ने बताया भी था भाई ख्वाब इसलिए नहीं आपने लोगों को बयान करने हैं, अगर सपोज ठीक भी हो तब भी ये उस शख्स के लिए बिशारत है। इसको पब्लिकली ना जिक्र करें, क्योंकि अगर आप जिक्र करेंगे तो इसका मतलब यह है कि फिर दूसरों को भी आप मौका देंगे कि जब वो जिक्र करें तो फिर आप भी मानेंगे। और बैक वक्त अगर दोनों के ख्वाब एक दूसरे के मुखालिफ पार्टियों के सही निकल आते हैं तो इसका तो बड़ा खतरनाक मतलब निकल रहा है कि आप दोनों ही झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि दोनों ठीक नहीं हो सकते। दोनों ठीक तो आप एक दूसरे को मानते ही नहीं है। हाँ, आप दोनों के खराब होने के ऊपर बाकी फिरकों का इत्तेफाक होगा, तो ये आप घड़ रहे हैं, या फिर ये एक समझ लें प्योरली एक मेडिकल इशू है नबी इस्लाम की ज़ियारत के हवाले से, जो अक्सर लोगों के साथ होता है। ख्वाब में आज भी नबी इस्लाम की ज़ियारत मुमकिन है, लेकिन उसकी चंद शराइत है। उनके साथ हम अहले हदीस वाला मौक़िफ़ नहीं रखते कि भी सिर्फ सहाबा कर सकते थे, नहीं। सहाबा के बाद भी कई लोगों ने ज़ियारत की है, हदीस की किताबों में नकल हुई है, लेकिन वो शराइत के साथ होगा। बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ख्वाब जो है ये नबूवत का 46वां हिस्सा है, यानी गैबी खबरों का 46वां हिस्सा है ख्वाब। अंबिया के केस में तो वही इलाही होते हैं, उनमें शैतान की कोई दखल नहीं है, लेकिन गैर अंबिया का ख्वाब भी नबूवत का यानी गैबी खबर का हिस्सा है। लेकिन वो साथ ही बुखारी मुस्लिम में आया कि ख्वाब की फिर 3 इकसाम है, अल्लाह की तरफ से, शैतान की तरफ से और नफ्स की तरफ से। जो आप ज्यादा सोचते हैं वही आपको ख्वाब में नजर आ जाता है। जब आप रोजाना बैठ के ये वजीफा कर रहे हैं कि इस वजीफे से मुझे नबी इस्लाम की ज़ियारत होनी चाहिए, और इतना आप इसको सोचते हैं तो कुछ ना कुछ तो ख्वाब में नजर आ जाएगा। और शैतानी ख्वाब के बारे में नबी इस्लाम ने फरमाया कि 3 दफा थूक लो बाई तरफ, यानी प्रैक्टिकली नहीं, बस ऐसे कर ले 3 दफा, और उस बुरे ख्वाब का जिक्र किसी से ना करो। बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है, नबी इस्लाम ने फरमाया कि मेरी वफात के बाद अब नबूवत की खबरों में से सिर्फ ख्वाब मुबशरात बाकी है। पूछा कि मुबशरात क्या है, तो फरमाया ख्वाब जो अल्लाह ताला अपने बंदों को दिखाएगा। लेकिन जाहिर है कि जब तक वो एस्टेब्लिश नहीं होता आप कंफर्म तो नहीं बता सकते। ख्वाब में अगर आपको मुस्तकबिल की कोई खबर दी गई है तो इसका ये कतन मतलब नहीं कि ये प्रैक्टिकली हो भी जाएगी। जब तक हो ना जाए, हो जाए तो फिर आप कह सकते हैं हाँ जो ख्वाब मैंने देखा था वो बिल्कुल दुरुस्त था। तो गैबी खबर ख्वाब की शक्ल में आज भी जारी है, और स्पेसिफिकली नबी इस्लाम के हवाले से बुखारी मुस्लिम में मौजूद है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने मुझे ख्वाब में देखा मेरी शक्ल में, तो उसने मुझी को देखा, मेरी शक्ल में शैतान नहीं आ सकता। अच्छा, इस हदीस के साथ ही इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम ने रावी हदीस मोहम्मद इब्ने सिरीन ताबी अल मुतवफ़ा 110 हिजरी उनका कौल नकल किया है कि जब रसूलुल्लाह को उनकी अपनी शक्ल में कोई देखे तो, हाँ जी, ये इंजीनियर साहब ने नहीं गन पॉइंट पे दाखिल करवाया इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम से। अगर नबी इस्लाम की अपनी शक्ल में कोई देखे तो, अब नबी इस्लाम की जो शक्ल मुबारक है वो तो हदीस में रिपोर्ट हुई है। हमें कई लोग मिले हैं वो कहते हैं हमने नबी इस्लाम को क्लीन शेव देखा है, वो बेचारे डरते हुए, फिर हमने बताया कि यार कोई परेशानी वाली बात नहीं, तुमने नबी इस्लाम को नहीं देखा। वो कहते हैं ये हदीस, ओ भाई इस हदीस का ये मतलब नहीं है। यह है कि अगर कोई शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी अपनी उस शक्ल में देखे जो शक्ल मुबारक आपकी अहादीस में रिपोर्ट हुई है,
مجھے ایک بزرگ ملے آج سے تقریباً 15 سال پہلے، 2008 کی بات ہے. ان دنوں میں ایک دوست کے گھر میں درس دیتا تھا، ہفتے میں ایک دفعہ اپنے گھر میں دیتا تھا. تو وہاں ایک تبلیغی جماعت کے بزرگ ملے. انہوں نے کہا کہ جی میں نے تو اپنی جوانی کی عمر میں خواب میں نبی الاسلام کی زیارت کی اور آپ نے فرمایا کہ تبلیغی جماعت جو ہے نا اس کو جوائن کر لو. تو میں نے اس دن پھر تبلیغی جماعت جوائن کر لی. انہوں نے اپنی پوری زندگی خواب کی نظر کی ہے، قرآن و حدیث نہیں پڑھا. اب ان کی قسمت خراب کہ مرنے سے پہلے میرے ساتھ ملاقات ہو گئی. کاش تجھے نہ ملا ہوتا. ہو گیا. میں نے کہا جی آپ نے کیا دیکھا؟ کہتا جی سفید پگڑی، سفید داڑھی اور سفید لباس. میں نے کہا بھی آپ نے نبی الاسلام کو نہیں دیکھا، یا تو شیطان کو دیکھا یا کوئی اور آپ کا تخیل ہے. کہتا جی استغفر اللہ، وہ تو حدیث ہے. میں نے کہا حدیث کے ساتھ لکھا ہوا ہے ابن سیرین کا قول کہ نبی الاسلام یہ کہہ رہے تھے جس نے مجھے میری شکل میں دیکھا. تو میں نے کہا نبی الاسلام کی تو شکل مبارک یہ نہیں ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی الاسلام کی وفات ہوئی اس حال میں کہ آپ کے سر اور داڑھی کے ملا کے، سر اور داڑھی دونوں کے ملا کے 20 سے زیادہ بال سفید نہیں تھے. اور یہ جو داڑھی کے بھی بال سفید تھے نا تو کن پٹی پہ چند بال تھے، تھوڑے سے یہ ہونٹ کے نیچے. بلکہ یہاں تک لوگوں نے یعنی اس کی تفصیل نقل کیا ہے کہ 8 بال سر مبارک کے، 6 داڑھی کے، اتنے تھے تقریباً. تو نبی الاسلام کی تو نہ داڑھی کبھی سفید ہوئی نہ آپ کے سر مبارک کے بال کبھی سفید ہوئے. یہ آپ کا معجزہ تھا 63 ایئرز کی ایج میں بھی، یا ہمارے سولر ایئرز کے اعتبار سے 61 ایئرز بنتے ہیں کہ آپ کی داڑھی اللہ تعالیٰ نے سفید نہیں ہونے دی. یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے حسن عطا فرمایا تھا کہ آپ کی داڑھی، یعنی میری داڑھی کے اس سے زیادہ بال سفید ہو چکے ہیں. اور یہ جو سفید داڑھیوں میں نبی الاسلام کو دیکھ رہے ہیں تو نہیں دیکھ رہے. اللہ کے بندوں، سفید داڑھی میں تو آپ کا اپنا کوئی قریبی آدمی کچھ عرصے بعد آپ کو ملے نا تو آپ نہیں اسے پہچان سکتے، کیونکہ آپ کا ذہن ایکسیپٹنس ہی نہیں دیتا کہ یہ وہی بندہ ہوگا. تو نبی الاسلام کو اگر آپ کے صحاب بھی سفید داڑھی میں دیکھیں نا خواب میں تو وہ بھی ایک دفعہ پہچاننے سے انکار کر دیں گے. انہوں نے تو نبی الاسلام کو اس طرح دیکھا ہی نہیں ہوا. انہوں نے جھوٹ مشہور کر دیا، فلاں کی زیارت ہوگی، فلاں کو زیارت ہوگی، فلاں کو زیارت ہوگی. رائے ونڈل والوں کو زیارت ہوتی ہے کہ جتنے اس سال اجتماع میں آئے وہ بخشے گئے، اور ملتان اجتماع والوں کو زیارت ہوتی ہے جتنے ادھر آئے وہ بخشے گئے. اور دونوں ایک دوسرے کے بارے میں ایکسیپٹنس یہ دیتے ہیں کہ رائے ونڈ کے جو حضرات ہیں وہ کراچی مرکز مدینہ میں جا کے مدرسۃ المدینہ میں نماز نہیں پڑھا سکتے، اپنی بھی انہوں نے پڑھن دینے بڑی گال ہے. اور نہ الیاس قادری صاحب رائے ونڈ میں آ کے جماعت کروا سکتے ہیں. اور دونوں کے دعوے سنے کہ نبی الاسلام جو ہے وہ صحابہ سمیت ہمارے اجتماع میں آتے ہیں. یہ سب کا سب فراڈ چل رہا ہے بھائی. اللہ سے ڈر جائے. اکثر لوگ جھوٹ بولتے ہیں اور باقی لوگوں کا دماغ کا تخیل ہوتا ہے. دماغ ان کا وہ دماغ کی لو چٹک گئی ہوتی ہے، وہ مفتی کہتا ہے نا چٹک گئی، یہ چٹکے ہوئے ہوتے ہیں سارے. اس طرح نہیں ہوتا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. یعنی وہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے جو کہا نا کہ نبی الاسلام نے مجھ سے ٹیکسی کا کرایہ مانگا خواب میں اور وہ پورے کا پورا بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، لیکن صرف فرق یہ ہے کہ نبی الاسلام نہیں تھے، شیطان نے آ کے نا تجھے تیرے ساتھ کھیلا ہے، بس یہ ہوا ہے تیرے ساتھ. کیونکہ نبی الاسلام نے اپنی شکل مبارک کی گارنٹی دی ہے کہ میری جو اپنی شکل ہے اس میں شیطان نہیں آ سکتا. اور وہ شکل مبارک جو احادیث میں آئی ہے اس کے مطابق جب بھی آئیں گے نبی الاسلام تشریف لے کے آئیں گے. وہ آپ کو کنفرم کرنا ہوگا احادیث کی روشنی میں. آنا آپ نے پھر بھی کتابوں کی طرف ہی ہے، بابوں سے آپ کو پھر بھی ہٹنا پڑے گا. اور اس طرح کے کئی خواب صحابہ کرام کو، تابعین کو، تبع تابعین کو، بعد کے لوگوں کو آئے ہیں اور واقعی جینوئنلی نبی الاسلام کی زیارت ہوئی ہے. وہ ایسی خبریں اس میں ملی ہیں جو درست نکلی ہیں. لیکن اب جو اتنی بڑی فرقہ واریت کی دراڑ ہے اس میں اگر آپ اس طرح کے خوابوں کو لے کے چلیں گے تو بھائی پھر ہر فرقے کے پاس اپنے خواب ہیں. سیدھی سی بات ہے. شیعہ کے پاس چلے جائیں تو آپ ان کی سٹوریاں سنیں، ان کے تو سٹیل کے پنجوں میں سے خون نکل رہا ہوتا ہے. امام حسین علیہ السلام تو آئے دن ہی کسی کو اپنی زیارت کروا دیتے ہیں. وہ سوچتے ہیں نا زیادہ، ان کو حضرت ابوبکر عمر کی تو زیارت نہیں ہونی نا، جن کے بارے میں سوچتے ہیں انہیں کی زیارت ہونی ہے. بریلوی بھی نبی اسلام کے بارے میں سوچتے رہیں گے پھر وہ دروشی بھی ان کو پھر وہ وظائف بھی بتائے ہوئے جی کرتے رہے کچھ نہ کچھ تو دماغ میں آ ہی جانا ہے نا. اور یہ پیورلی میڈیکل ایک فینومینا ہے، نفس کی طرف سے جو اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے، یا شیطان کی طرف سے یہ ہوگا کہ وہ کہے گا اچھا میں ایسے کھیلتا ہوں اور اس کو یہ کرواتا ہوں. اس کو تو چھوڑ دیں آپ. غلام احمد قادیانی دجال، اس نے تو بیداری میں ذل محمد ہونے کا دعویٰ کر دیا تھا. خواب تو چھوڑ دیں، اس نے تو کہا تھا کہ میں محمد ہوں جو اس شکل میں دوبارہ سے آ گیا ہوں. تو خواب میں نہیں شیطان آپ کے ساتھ کھیل سکتا، اور کھیلتا ہے ان کے ساتھ بہت زیادہ. ظاہر ہے کہ جب آپ کے پاس قرآن و سنت کے دلائل ختم ہو جائیں پھر خواب بھی آپ کو بیان کرنے پڑیں گے. ایک بریلوی عالم ہے ظہور احمد فیضی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ، ہمارے اچھے دوست ہیں، وہ میرے پاس آئے تو میں نے ان سے ذکر کیا. میں نے کہا یار یہ آپ کے جو بریلوی خواب کہتے ہیں فراڈ ہے، سارا جھوٹ ہے، اس طرح خواب آتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ وہ سب کے سامنے تو اس طرح بات نہیں کرتے، لیکن ظاہر ہے
پھر انہوں نے ایک بڑی علمی بات کی. وہ کہنے لگے انجینئر صاحب دیکھیں, جب نبی علیہ السلام کے قریبی زمانہ تھا نا تو لوگ حدیثیں گھڑتے تھے. کیوں؟ حدیث گھڑنے کے لیے نا انہیں 5-6 بندوں کے نام یاد کرنے پڑتے تھے. مطلب ایک تابعی نے اگر کوئی حدیث گھڑنی ہے تو ایک صحابی کا نام مینشن کر کے نبی علیہ السلام تک پہنچا دے گا, تبا تابعی 2 بندے ڈال لے گا, اس سے بعد میں آنے والا 3 بندے ڈال لے گا. اب 1400 سال بعد کم از کم 20-25 بندے بیچ میں داخل کرنے پڑیں گے, تب جا کے کوئی روایت گھڑی جائے گی. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے شارٹ کٹ مارتے ہیں, سندے چھوڑو, ڈائریکٹ کو کہ خواب میں مجھے حضور کی زیارت ہوئی, تاکہ کام بھی ختم ہو جائے. وہ کہتے ہیں اس وجہ سے آپ دیکھیں گے آج کل لوگوں کو زیادہ خواب آتے ہیں, اس کی وجہ ہے کہ پہلے لوگ حدیثیں کرتے تھے, اب اتنی لمبی سند کون کاٹ کے بیان کرے, ویسے ہی ریجیکٹ ہو جائے گی. حدیث کی کتابیں بھی فریز ہوئے آلموسٹ سمجھ لیں 1000 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں. بعد کی جتنی کتابیں وہ تو سیکنڈری بکس ہیں نا. مشکات سیکنڈری بک ہے, 700 سال پہلے لکھی گئی, اس میں ان کی اپنی تو کوئی حدیث نہیں ہے. انہوں نے بخاری سے, مسلم سے, ابو داؤد سے, ترمذی سے, وہی پہلے 300 سال میں جو حدیث کی کتابیں جمع ہو گئی, کیونکہ ادھر سے سند پہنچائی جا سکتی تھی. اب کون سند پہنچائے؟ تو اب وہ کہتے ہیں یہ خواب گھڑتے ہیں تاکہ سند والا مسئلہ ہی ختم ہو جائے, ڈائریکٹ زیارت ہوئی ہے جی منو, اور آگے بیان کر دیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ یاد رکھیں, میں قطعاً اس ایکسٹریم پہ نہیں ہوں کہ نبی الاسلام کی زیارت نہیں ہو سکتی, بالکل ہو سکتی ہے. ہمارے کئی اسٹوڈنٹس کو ہماری اس دعوت حق سے متعلق نبی الاسلام کی زیارت ہوئی ہے. کئی لوگ ایسے ہیں جو میرے مخالفین تھے, انہیں نبی الاسلام کی زیارت ہوئی اور ہماری اس دعوت کے ساتھ اٹیچ ہوئے, لیکن میں نے کبھی بھی کسی کو مینشن کر کے اس طرح کے واقعات نہیں سنائے. یہ میں جنرل صرف اس لیے ذکر کر رہا ہوں تاکہ آپ کو بتاؤں کہ کیا اگر ان خوابوں کی ایک لسٹ میں دیوبندیوں کی تبلیغی جماعت کی ٹرم میں کارگزاری کے نام سے شائع کر دوں, یا بریلویوں کی جماعت کی ٹرم میں دعوت اسلامی کی مدنی بہاریں اس نام سے جاری کر دوں, تو کیا بریلوی دیوبندی ہمارے اس پلیٹ فارم کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گے؟ وہ کہیں گے بھائی یہ کوئی دلیل نہیں, قرآن و سنت سے دلیل پیش کرو, تم جھوٹ بول رہے ہو, اور تم بھی جھوٹ بول رہے ہو. پھر تو جو چیز آپ دوسرے کی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اپنی کو پیش کرتے ہیں. ہم تو قائل ہیں بھائی. صحیح مسلم کے اندر مقدمے میں امام مسلم لے کے آئے, 2 تابعین تھے, انہوں نے ملاقات کی آپس میں, اور ان میں سے ایک شخص نے جو ابن ابی عیاش ہے اس کا ذکر کیا کہ اس سے میں نے حدیثیں نوٹ کی ہیں, اور ساتھ اس نے کہا کہ میں نے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ریکویسٹ کی کہ یا رسول اللہ میں نے 1000 حدیثیں نوٹ کی ہیں, ذرا آپ مجھ سے سن لیں. تو میں نے خواب میں وہ 1000 حدیثیں نبی علیہ السلام کو سنائی, بیداری میں نہیں, وہ جلال الدین سیوطی کا ہی جھوٹ ہے. خواب میں, خواب تو برحق ہے. تو کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے صرف 5 یا 6 حدیثوں کی تصدیق کی, باقی سب کے بارے میں فرمایا یہ بالکل جھوٹ ہے, میں نے نہیں فرمایا. آپ لوگوں کو ویڈیو کیسا لگا؟ ویڈیو بہت ہی زبردست ہے, بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو تھے. ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ سکتے ہیں, وہ لوگ خوش نصیب ہیں. ظاہری طور پر جو ہے نا عام گناہگاروں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تو نہیں آ سکتے ہیں. جن لوگوں کو مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے ہیں, جن لوگوں کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے ہیں, ان کے مطلب باکردار ہوں گے تو آئیں گے نا, وہ صاحب تمیز ہوں گے تو آئیں گے نا, صاحب شریعت ہوں گے تو آئیں گے نا, صاحب باعمال ہوگا تو آئیں گے نا. ہر کسی کو تو نہیں آ سکتے ہیں. انجینئر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن لوگوں نے مجھے خواب میں دیکھا ہے, سمجھ لو انہوں نے ظاہری طور پر مجھے دیکھا ہے, انہوں نے براہ راست مجھے دیکھا ہے, لیکن جو ہے نا انہوں نے خود تک محدود رکھنا چاہیے, ان کو عام عوام میں پبلش نہیں کرنا چاہیے. یہ مطلب ایک کہتے ہیں نا خواب جو ہے نا سچ بھی ہو سکتے ہیں اور جھوٹ بھی ہو سکتے ہیں, لیکن جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھے ہیں وہ کہتے ہیں نا انہوں نے سچ میں دیکھا ہے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد تھے میں جن لوگوں کے خواب میں آئے ہیں انہوں نے براہ راست مجھے دیکھا ہے, کیونکہ شیطان جو ہے نا میری شکل میں کسی کے خواب میں نہیں آ سکتے ہیں. یہ بہت ہی انفارمیٹیو ویڈیو تھا, بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو تھا. ہمیں اس طرح کے ویڈیو دیکھنے چاہیے جو ہمیں ایڈوائس ملے, جو ہے نا تو خدا را صاحب شریعت ہونے کی مطلب ضرورت ہے, باعمل ہونے کی ضرورت ہے, با کردار ہونے کی ضرورت ہے. کہتے ہیں ہر کسی کے خواب میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں آ سکتے گناہ گار کے, تو ہمیں گناہ سے بچ کر اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں, تو گناہ کرنے کی سوچ بھی مت, ہمارے خواب میں آ سکتا ہے, ہم بھی دیکھ سکتے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں کیا ہونا چاہیے؟ با کردار ہونا چاہیے. تو اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے. اللہ نگہبان.